Welcome to Virtual University. This is Shakil Amjad and our topic is business communication. Today we are going to have 6th lecture. In the previous 5 lectures we went through different aspects of business communication. We defined the word communication with reference to business, and we went through what is business communication, how does the flow of business communication runs in an organization, how important is business communication for promotable executives, and what is the process of communication. And we went through different components of communication, and then we went through different barriers, noise, fall-offs, etc., etc. Today we are going to take up a new, not exactly a new topic, but one aspect of the word communication or business communication, and that is non-verbal communication. For example, if you look through the mirror into a classroom, you are unable to listen to the voices of the students and of the teachers, but you come to know through the glass that there is some teaching going on in the class. So how are you going to determine that they are involved in teaching? You are not listening to anything. For example, you happen to pass by 2 people, and these 2 people are engaged in some communication. But you can very well say that, you can very well pinpoint the roles of those 2 people. You can say that one is an officer and the other is a subordinate. You haven't heard anything, but you think that you can tell. On what basis you can make the claim that you can tell about the class? The first example, that they are engaged in teaching, in learning. And in the second example that I cited, that one of them is officer and the other is the subordinate. You haven't heard anything, no sound, no voice. So on what basis you can make this claim? Obviously, all of us think that they can do it very easily. It's not only the word that help us determine the role of people or the type of communication taking place among people. We do not only learn through words, we also learn through a lot of other things than words. For example, you can say that the way the people were sitting in the room, in the classroom, was enough to tell you that they were the students. The way they were seated, the body movement of the gesture of the students told you that they were students. And a person, say teacher, standing near the blackboard or the whiteboard, having a marker in his hand, was enough to tell you that that gentleman is the teacher of the class. Similarly, when you pass by those 2 people, and you could say that one is the officer and the other is the subordinate. Not from their words
but from their body movement, from their posture, from their facial expression, you were quite confident to say that one is the officer and the other is the subordinate. So, all these things tell us that there are quite few situations in which we communicate only through words. In most of the situation, we communicate not only through words, but also through non-verbal cues. Non-verbal cues are always being given, being transmitted to others who are having our messages. So, non-verbal communication جو ہے, it is a very, very important thing. کوئی written communication ایسی نہیں ہے, کوئی oral communication ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ کی non-verbal communication جو ہے وہ نہ ساتھ ساتھ چل رہی ہو. یعنی oral communication میں تو آپ مجھ سے اگری کریں گے کہ وہ ٹھیک ہے, میں جیسے اس وقت میں بول رہا ہوں, آپ سے بات کر رہا ہوں, تو یو سی دیٹ مائی ہینڈز آر موونگ, دیر از اے موومنٹ ان مائی باڈی, دیر آر سم ایکسپریشن آن مائی فیس, آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک این آئی کانٹیکٹ ود یو. یعنی میرا پوری باڈی ہے اس کی موومنٹ بھی میرے ورڈس کے ساتھ ساتھ کنوے ہو رہی ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے آواز بند کر دی جائے تو آپ کہیں گے کہ میں پڑھا ہی رہا ہوں, میں لیکچر دے رہا ہوں, میں بول رہا ہوں. لیکن ریٹن کمیونیکیشن میں نان وربل کمیونیکیشن کے کیا معنی؟ ریٹن کمیونیکیشن میں نان وربل کمیونیکیشن کے معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک لیٹر گیا مثال کے طور پہ, وہ لیٹر میں ایک میسج ہے, پلیز سینڈ اس دی فالوئنگ گڈس لائک دس, رائٹ. لیکن اس میسج کے ساتھ ساتھ بہت سی دوسری چیزیں بھی جا رہی ہیں. جیسے آپ کے پاس ایک لیٹر آیا, آپ کے پاس اس لیٹر میں ایک آرڈر دیا گیا, کوئی سپلائز کو آرڈر ہے, کوئی کمپلین لیٹر آیا, لیکن وہ لیٹر کا میسج تو آپ تک پہنچ گیا, لیکن اس میسج سینڈر کے بارے میں بہت سی معلومات بھی آپ تک آ گئی. یو نو اے لاٹ اباؤٹ دیٹ پرسن. وہ کیا معلومات ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر پیپر جس پہ لیٹر لکھا گیا ہے وہ لائنڈ ہے, لکیروں والا پیپر ہے, رائٹ, یو کین ویری ویل انڈرسٹینڈ that this letter has not been sent by any organization. کبھی کسی آرگنائزیشن کی طرف سے, whether it's a public or private organization, have you ever received any letter like this? It's like the page of a copy. جیسے آپ اسی طرح یہ کس چیز نے پیج کے استعمال, پیج میں لائنوں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کسی انڈیویجول کی طرف سے ہے, کسی آرگنائزیشن کی طرف سے نہیں ہے. اسی طرح فار ایگزامپل if you have a letterhead in a letter and that has very gaudy colors, بڑے چمکیلے بڑکیلے رنگ ہے, you can easily understand the taste of the people. حالانکہ میسج بالکل دوسرا, میسج آپ کو کوئی کمپلین لیٹر آیا ہے, میسج آپ کو کوئی آرڈر آیا ہے, میسج کوئی انکوائری آئی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ نے بڑی آسانی سے اس آدمی کے بارے میں, لیٹر رائٹر کے بارے میں, دا سینڈر آف دا لیٹر کے بارے میں, یو ہیو میڈ این اوپینین دیٹ دا سینڈر آف دا لیٹر ہیز اے پور ٹیسٹ. سملرلی دیر آر لاٹ آف اسمجز, دھبے پڑے ہوئے ہیں, ٹائپنگ پور ہے, بار بار ایک لفظ کے اوپر کیز لگی ہوئی ہیں. تو یو کین فارم این اوپینین دیٹ دی پرسن رائٹنگ دا لیٹر is not considered about a lot of things. So, کسی بھی میسج کو ٹوٹل انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, we do not only receive the message through words or through words, oral words. We also receive the message through a lot of non-verbal cues. اور totality جو ہے کسی بھی میسج کی وہ ہمیں
وربل اور نان وربل کیوز جو ہیں یہ دونوں مل کے دیتے ہیں, اور ان دونوں کے اوپر ہم ایک اوپینین جو ہے وہ فارم کرتے ہیں. کیا آپ جب کوئی میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں تو ڈو یو آلسو میک سم نان وربل کیوز, اینڈ ڈو یو تھنک دیٹ یو انڈرسٹینڈ ادرس تھرو دیئر نان وربل cues? So let's look at the chapter or the topic that we are going to understand and see that what are its main objectives, what are the objectives of understanding this topic. That is that when we finish this topic we should be able to know that what we have learned. So I would like to read the objective of the topic. The objective of the topics are that we should be able to define the term non-verbal communication. What is non-verbal communication? We should be able to define. Let's then define the 4 types of non-verbal communication. So we are going to know that what are the types of non-verbal communication. Then identify its importance to the total message, distinguish 4 ways of grouping non-verbal communication, identify 7 aspects of non-verbal behavior, highlight the role of non-verbal behavior in the communication process, confirm with the sender of a message the meaning of their non-verbal behavior communication, interpret and use your own non-verbal communication appropriately, use non-verbal communication. So last 3 are related to a sort of your knowledge of the topic, that what you have learned after listening to the whole lecture, what do you know about different aspect of this topic. So basically اس میں ہم اسٹڈی کریں گے کہ what is non-verbal communication, non-verbal communication کی ٹائپس کیا ہیں, اس کو کیسے انالائز کیا جا سکتا ہے. ہم جب کسی میسج کو whether it's a written message or whether it's an oral message, how can we determine that non-verbal message from different aspects, اور پھر یہ کہ how can we apply it to our knowledge, کیسے اس کو ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر بنانے کے لیے نان وربل کمیونیکیشن کو سمجھ سکتے ہیں. ایز یو ول سی دیٹ different people like different scholars are of the opinion that 60 to 90% of the message depends on non-verbal cues. یعنی 60 سے 90% تک میسج کو سمجھنے کا, ماننے کا انحصار نان وربل کیوز پہ ہے. It's quite very simple. Sometimes you say that, sometimes you yourself make the opinion that despite somebody gave you an oral message, you are not ready to accept that oral message and you go for the non-verbal message that the person gave with the oral message. For example, you requested for something to somebody. آپ نے کسی کو کہا کسی چیز کے لیے کہ بھئی یہ I want this thing, اور اس بندے نے آپ کو کہا کہ وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے, لیکن all the non-verbal cues given with the oral cue or oral message were denying the oral message. اس کے اوپر آپ نے کہہ دیا کہ this gentleman is not honest at this very moment. تو یہ بات کچھ سچ لگتی ہے کہ ہم کہیں کہ نان وربل میسیجز جو ہیں وہ 60 to 90% تک ان پہ یقین کیا جاتا ہے. So let's say that how can we interpret these non-verbal messages? Non-verbal communication consists of that part of a message that is not encoded in words. The non-verbal part of the message tends to be less conscious and often reveals the sender's feeling and preferences more spontaneously and honestly than the verbal part. If the verbal message does not match the non-verbal communication, people tend to believe the non-verbal message. So, آپ نے دیکھا کہ non-verbal message جو ہے یہ it's not encoded in words. یعنی نان وربل میسج جو ہے یہ
ورڈس میں انکوڈ نہیں کیا جاتا, چاہے آپ کا ریٹن میسج ہے یا اورل میسج ہے. نان وربل میسیجز وہ ہے جو اس میسج کے علاوہ ہے. جیسے میں نے مثال دے رہا ہوں کہ اس وقت میں وربل میسج جو ہے بول رہا ہوں, لیکن نان وربل میسج اس وقت میرے باڈی موومنٹ ہے, میرے ہاتھ کی موومنٹ ہے, میرے چہرے کی ایکسپریشن ہے, میرا آپ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ہے, تو یہ سارے میرے نان وربل ہے. لیکن یہ نان وربل میسیجز جو ہیں یہ میرے اس جو وربل میسج ہے, جو ورڈ کا سے میسج میں انکوڈ کر رہا ہوں, اس سے ڈفرینٹ ہے. اس کے علاوہ اگلی بات جو آپ نے نوٹ کی کہ نان وربل میسج جو ہے یہ بندہ کانشیسلی نہیں دیتا, اٹ گوز انکانشیس. یعنی میں جو بھی گفتگو کر رہا ہوں, یا آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ گفتگو کرتے کرتے جو بھی موومنٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی نیچرل سچویشن میں, اس میں اس کی تمام موومنٹ جو ہوتی ہے وہ یعنی خود اختیاری ہوتی ہے, وہ آٹومیٹکلی ہو رہی ہوتی ہے, اس میں کوئی کانشیس ایفرٹ جو ہے وہ بالکل نہیں ہوتی. اور اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نان وربل کمیونیکیشن جو ہے یہ بڑی فرینک اور آنیسٹ ہے. یعنی نان وربل کمیونیکیشن جو ہے اس کے اوپر آپ اپنی بات کا انحصار کر سکتے ہیں. یو کین ڈیپینڈ آن نان وربل میکنگ اوپینین اباؤٹ ادر. You can depend on non-verbal cues. This is same that I just said that 60 to 90% of the message is received from the non-verbal cues. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ non-verbal communication جو ہے وہ کتنی ہے. ایک تو یہ کہ it's not encoded through words, یعنی الفاظ میں نہیں آتی, چاہے وہ written message ہے یا oral message ہے, یہ سیدھا جا رہی ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ کانشیسلی نہیں دی جا رہی ہوتی. کوئی بھی آدمی گفتگو کرتے وقت کسی خاص مومنٹ کو نہیں کر رہا ہوتا. اب یہ بات کہ کوئی آدمی جو ہے جب وہ کسی خاص بات کو اپناتا ہے, یعنی کوئی خاص باڈی جیسچر اپناتا ہے, فیشیل ایکسپریشن اپناتا ہے, تو وہ فیشیل ایکسپریشن جو باڈی جیسچر جو ہے وہ کسی خاص وقت میں اس نے لرن کیا ہوتا ہے کانشیسلی, لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہ بات اس کی ذات کا حصہ بن گئی ہوتی ہے, اور پھر وہ جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ کر رہا ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف کمیونیکیشن میں جائیں گے تو ہم اس کو اسٹڈی کریں گے کہ کیا کیا چیزیں انفرادی طور پہ ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزیں اجتماعی طور پہ ہوتی ہیں. لیکن نان وربل کمیونیکیشن کرتے وقت ہمیشہ ہم کچھ نہ کچھ باتیں جو ہوتی ہیں اسپونٹینیسلی ہم سے ہو رہی ہوتی ہیں, یعنی فی البدی یا ہم سے ان کا اظہار جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. اور ہر آدمی جو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے نان وربل کیوز ہوتے ہیں اس کے اورل میسیجز میں یا ریٹن میسیجز میں, جو اس کے ریٹن میسیج یا اورل میسیج کو ری انفورس کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دے ایڈ میننگ ٹو اٹ. یعنی نان وربل کمیونیکیشن جو ہے یہ ہمیشہ وربل کمیونیکیشن کو ری انفورس کرتی ہے, اینڈ اٹ ایڈز میننگ ٹو اٹ. یعنی ناٹ اونلی یو گیٹ این آئیڈیا فرام دی میسج, your idea of the message is reinforced and added in one way or the other through non-verbal communication. تو non-verbal communication کے ذریعے آپ ہر وقت دوسروں کو اپنے بارے میں کیوز کر رہے ہوتے ہیں. اب لیکن ایک بات کہ نان وربل کمیونیکیشن اور وربل کمیونیکیشن مل کے ہی کوئی میسج کو ٹوٹیلٹی دیتے ہیں. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم کسی وقت کوئی آدمی جو ہے اس کے نان وربل کیوز کے اوپر ہی ہم فارم این اوپینین دیٹ دے آر میکنگ دے آر گیونگ سم میسج. وی کانٹ سے دیٹ کہ ہمیشہ نان وربل کمیونیکیشن جو ہے وہ اس سے ایک میسج مل جاتا ہے. دس از ناٹ دو ان لاٹ آف سچویشن. فار ایگزامپل اف یو آسک می ٹو ڈو یو اے فیور, آئی سمپلی نوڈ مائی ہیڈ. نوڈ تو اب نوڈنگ جو ہے اٹس اے کمپلیٹ میسج جو ہے. تو بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے, لیکن موسٹلی جب ہم کوئی کسی شخص کے کیوز سے ہی صرف اس کے بارے میں نہیں کر سکتے, ہمیں وربل اور نان وربل کو ملا کے ایک ٹوٹل میسج کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. یعنی both things come together, combine together to give us an opinion. So
as we see that non-verbal communication is not the encoded message. It is given unconsciously, it is spontaneous, it is honest, very candid, very frank, and people tend to believe more on non-verbal messages than verbal messages. لیکن it varies person to person. ہر آدمی کے بارے میں آپ جب کوئی اوپینین بناتے ہیں تو وہ آپ کا پاسٹ ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ بھی بہت حد تک اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی شخص کے بارے میں کیا اوپینین جو ہے وہ بنانا ہے. obviously اب دیکھتے ہیں کہ what are the different types of non-verbal communication. We say that they are at least 4. Number 1 is personal, to the individual, common to a group of people or culture. Number 3, universal to mankind. And number 4, unrelated to the message. یعنی 4 قسم کی non-verbal communication کی types ہیں. There are 4 types. Personal, یعنی personal. Every one of us something or the other which is his personal. Though we live in a society, from any person outside living this society will take us a part of the society. لیکن living in one society we are individual. اس پوری سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہم انڈیویجول ہیں, اور being individual we have our own non-verbal communication. یعنی ہماری اپنی ایک non-verbal communication ہے. اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. Non-verbal communication involves kinds of non-verbal behavior that are unique to a person. The meaning is also unique to a person sending the message. یعنی non-verbal communication, personal communication ایک ایسی communication ہے which is unique to the person. اور جب آدمی کوئی میسج دے رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے وہ میسج کا non-verbal میسج کا وہ پارٹ جو ہوتا ہے وہ اس شخص کا ایک منفرد اس کے مزاج کو شو کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یو مسٹ ہیو سین دیٹ سم پیپل لائک ٹو ٹاک وین دے آر ورکنگ اینڈ سم پیپل ڈو ناٹ لائک ٹو ٹاک وین دے آر ورکنگ. آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتے جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نان وربل کمیونیکیشن کا ایک پارٹ ہے جو کہ پرسنل ہے, کہ جس میں ایک انسان کی یونیکنیس جو ہے وہ شو ہوتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو باتیں کرتے وقت سر کو ہلاتے ہیں, یہ ان کا پرسنل ہے, سارے لوگ نہیں ہلاتے. یعنی ہماری سوسائٹی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم کہیں گے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کوئی کام کرتے وقت کوئی خاص کام کرتے ہیں جو کہ دوسرے لوگ ویسا کام کرتے ہوئے نہیں کرتے. اب رائٹنگ کو لے لیں, ہر آدمی جو ہے وہ لکھ رہا ہوتا ہے, ایک کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن پین کو پینسل کو پکڑنے کا سٹائل جو ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو یور فیشیل ایکسپریشن وائل یو ٹاک آر آلسو ڈفرینٹ اینڈ دے آر ڈفرینٹ فرام پیپل ٹو پیپل. یعنی ہر آدمی کے فیشیل ایکسپریشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یور ریسپانس ٹو ڈفرینٹ سچویشن is also different from each other. You must have seen that when you are nervous, you may try, but in the similar situation, another person may give another response. وہ بندہ جو ہے وہ ہنسے. یعنی ہنسنا جو ہے یہ ہمیشہ کسی بات کے اوپر انسان کے صرف خوشی ہی کو ظاہر نہیں کرتا, بلکہ یہ بعض اوقات خوف کو بھی ظاہر کرتا ہے, انسان کے مختلف جذبات کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ اس طرح وی کین سے کہ ہر آدمی کا رسپانس جو ہے کسی سچویشن میں وہ انفرادی ہے, جو کہ اس کی سوسائٹی کے دوسرے جو افراد ہیں, ممبران ہیں, اس سے مختلف ہے. سیکنڈ ٹائپ از دی گروپ, دیٹ از کلچرل non-verbal communication. یعنی by contrast it is the characteristic of a group of people. یعنی cultural جو communication ہے یہ individuals کے contrast میں یہ group کی ہے. ہر group جو ہے اس کی اپنی
ایک نان وربل کمیونیکیشن ہے. مثال کے طور پہ وی نو کہ جو مسلم کلچرز ہیں اس میں آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ ایک اس کا معنی دوسرا ہے ود ریفرنس ٹو یعنی مورلس. لیکن یہی آئی کانٹیکٹ جو ہے یہ کسی یورپین کلچر میں ویسٹرن کلچر میں ایک ڈفرینٹ ہے. ویسٹرن کلچر میں ہو سکتا ہے کسی کو صرف اس بنا پہ کسی جرم کا مرتکب مان لیا جائے کہ وین دا پرسن واز آسکڈ ٹو پروو ہز انوسینس ہی ڈڈ ناٹ میک دا آئی کانٹیکٹ. یعنی جب کسی کو کہا گیا کہ وہ اپنی انوسینس ثابت کرے تو صرف یہ تھا کہ وہ آئی کانٹیکٹ نہیں بنا سکا, تو اس بنا پہ اس کو مجرم قرار دیا. جبکہ کئی دوسرے کلچرز میں اس آئی کانٹیکٹ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اسٹیٹس میں کس رول میں ہے. تو اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو گروپ کلچر ہے یہ بھی انڈیویجول کلچر کی طرح مختلف کلچر ہے. اسی طرح ہر کلچر میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو اس کا ہی خاصہ ہوتی ہیں. لوگوں کے آپس میں ملنے جلنے کا طریقہ, لوگوں کا آپس میں بات کرنے کا طریقہ, لوگوں کا آپس میں بیٹھنے کا طریقہ, لوگوں کا مختلف ایکٹیویٹیز میں مختلف طریقے سے پارٹیسپیٹ کرنا کسی ایک خاص کلچر کی پروڈکٹ ہوتا ہے, کسی خاص کلچر کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں جو ہیں اگرچہ وہی موومنٹ جو ہے وہ دوسرے کسی کلچر کے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہو رہی ہوتی ہیں کلچر اے سے. تو یہ ہر کلچر میں پایا جاتا ہے کہ جس میں کچھ ایسے نان وربل کیوز ہوتے ہیں جو اس کو ڈفرینٹ کرتے ہیں کسی دوسرے کلچر سے. تو ایک تو پرسنل ڈفرینسز ہیں, دوسرا کلچرل ڈفرینسز ہے یا گروپ ڈفرینسز ہیں ود ریلیشن ٹو ڈفرینٹ کلچرل. اور تیسری چیز جو ہے جو ہم 4 ٹائپس کو بیان کر رہے ہیں وہ یونیورسل انڈیویجویلٹی ہے. یعنی ہر اس پوری دنیا میں اس قرے کے اوپر بے شمار لوگ جو ہیں وہ مختلف گروپس کو, مختلف کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, لیکن بحثیت مجموعی دی ہول ہیومن ریس فارمز ون کلچر, فارمز ون ٹائپ. یعنی ایک ہے اٹ از ڈفرینٹ فرام دا اینیمل ورلڈ. تو ان میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو کامن ہے. فار ایگزامپل خوشی کا احساس, کسی بات پہ خوش ہونا, اٹس کامن ٹو آل, کامن ٹو ایوری ون ان لیونگ آن دس پلانٹ. کہ جو بھی اس پلانٹ پہ رہے ہیں ان تمام میں یہ باتیں پائی گئی ہیں کہ وہ خوشی کے موقع پہ خوش ہوتے ہیں, غمی کے موقع پہ غم ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے, کسی بات کے اوپر غصہ ہوتا ہے. یعنی مختلف جذبات کا اظہار اور مختلف جذبات کو کنوے کرنا, یہ پوری ہماری نوع انسانی یعنی ہیومن ریس جو ہے اس کی ایک انڈیویجویلٹی ہے اور یہ اس کا ایک کلچر ہے. تو یہ تیسری بات. چوتھی بات جو ہے وہ ہے ان ریلیٹڈ نان وربل کیو. ان ریلیٹڈ نان وربل کیوز یا نان وربل کمیونیکیشن. مثال کے طور پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں اینڈ آل آف اے سڈن یو ہیو اے سنیز. اب اس سنیز کا ایک نان وربل ایسپیکٹ یہ ہے کہ یہ آپ کی گفتگو کے ساتھ ان ریلیٹڈ ہے, یعنی اس سے آپ کی گفتگو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. جیسے آپ گفتگو کرتے کرتے کوئی فیشل ایکسپریشن دیتے ہیں تو وہ آپ کے کسی لفظ کو, کسی ورڈ کو ری انفورس کر رہی ہے, اس کے میننگ کو ایڈ کر رہا ہے. لیکن سنیزنگ ایک ایسا نان وربل کمیونیکیشن ہے جس کا آپ کے میسج کے اوپر بہرحال کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. تو اس طرح کے میسج چیزوں کو ہم ان ریلیٹڈ نان وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں. ہاں یہ ممکن ہے کہ بعض اوقات آپ سنیزنگ کر رہے ہوں اور آپ کی سنیزنگ جو ہے وہ کسی کو ایک
نان وربل میسج دے کہ آپ اس وقت فلو کا شکار ہیں, یو آر ناٹ ویل, یو ہیو کاٹ کولڈ. لیکن عام طور پہ وین یو آر ہیلتھی یو آر میکنگ اینی کانورسیشن اینڈ ڈیورنگ دیٹ کانورسیشن you sneeze, that is quite unrelated to the main message of communication. تو یہ چار ٹائپ کی جو نان وربل کمیونیکیشن جو ہے, یا چار 4 ٹائپس آف نان وربل کمیونیکیشن, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد what do you think that, do you know what non-verbal communication is and how far it is important to understand the verbal or the written or oral messages. آپ اگر اب 2 لوگوں کو دیکھیں کمیونیکیشن کرتے ہوئے, نان وربل کمیونیکیشن کی بنا پہ آپ کیا ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کس طرح کی کمیونیکیشن میں ہے. کسی شخص کی کوئی انفرادی کمیونیکیشن کو آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کمیونیکیٹ کیا کر رہے ہیں. تو یہ نان وربل کمیونیکیشن جو ہے, یہ نان وربل کمیونیکیشن کے 4 پارٹ. اب ہم دیکھتے ہیں, آگے چلتے ہیں اور ڈفرینٹ آگے اس کے انالائز کرتے ہیں اس کمیونیکیشن کو. یہ جو ہم نے 4 ٹائپس کو اسٹڈی کیا ہے, اس کو ہی ہم فردر لے کے چلتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو انالائز کر سکتے ہیں. اس میں ایک بات کا خیال ہے کہ ایوری وربل اور نان وربل کمیونیکیشن, ایز وی اسٹڈیڈ وائل وی ور going through with the process of communication, that each and every act of communication takes place in a certain context. And in context, we discuss context as a component of the process of communication. And so you can imagine the importance of communication, how important is this aspect of or component of communication. So we need to understand that communication, whether it's verbal or non-verbal, that always take place within a context. یعنی وہ ہر کمیونیکیشن جو وربل ہو یا نان وربل ہو, وہ ہمیشہ ایک کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے. اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی کانٹیکسٹ از ویری امپورٹنٹ. یو کین ناٹ give any meaning to any act of communication, whether oral or written communication, without considering the context of the communication. And to understand this, you need to know a few more things. So we can define this, that how can we analyze non-verbal communication. People communicate non-verbally with body movement and with personal relationship behaviors. This non-verbal communication changes or complements the verbal communication. Non-verbal communication always occurs in a context or framework. The context often determines the meaning of the non-verbal behavior. On different occasions, the same non-verbal gesture may have completely different meaning. Without context and spoken works, non-verbal behavior is almost impossible to interpret with any accuracy. So, آپ نے یہ چیز دیکھی کہ نان وربل کمیونیکیشن جو ہے, اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از دا کانٹیکسٹ. اور کانٹیکسٹ کے بغیر ہم کسی بھی وربل یا نان وربل کمیونیکیشن جو ہے اس کو ہم ڈٹرمن نہیں کر سکتے. پیپل کمیونیکیٹ نان وربلی تھرو جیسچرز, تھرو پوسچرز, تھرو باڈی موومنٹ, through facial expression, and obviously through their voice quality. Voice quality is a very important thing that we are just going to discuss, and through physical character, physical features, appearance, such as, and through environment. Environment is also one of the aspects that conveys some non-verbal communication. But what we need to understand, that all these things have to take place within a certain context to give us a non-verbal communication. Non-verbal communication dene ke liye, this is important that all these things should give us some message, and the message
should be in some context. So let's look at some different aspect of non-verbal communication. Theoretically, writings and research classify non-verbal communication into 7 main areas: body movement, physical characteristics, touching, behavior, vocal qualities, space, proximity, artifacts, and environment. So as I said, these are 7 different types which help us in determining non-verbal communication: body movement, physical characteristics, environment, artifacts, or paralanguage hai. So now let's understand all these 7 aspects, that how can we better understand non-verbal communication. We begin with body movement. Body movement includes movement of hands, head, feet and legs, postures, eye movement and facial expression. All these affect the message. یعنی کسی بھی میسیج کو دیتے وقت ہم جب اورل میسیج دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہماری جو باڈی موومنٹ ہے، ہاتھوں کا ہلنا، ہم جو آنکھیں ہماری کانٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، آنکھیں جو آئی بالز جو ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ باڈی موومنٹ کا. اسی طرح باڈی موومنٹ کے علاوہ باڈی پوسچر جو ہے یہ بھی نان وربل کمیونیکیشن کرے. فار ایگزامپل جسٹ امیجن کہ آپ کسی جگہ انٹرویو دینے گئے ہیں. اب انٹرویو جب دینے گئے ہیں اینڈ وین یو اینٹر دا روم اینڈ سٹ آن دا چیئر، واٹ آر یور باڈی posture, your body posture and the body posture of the person interviewing you. یعنی جو آپ کے باڈی پوسچرز ہیں اور جو آدمی آپ کا انٹرویو کر رہا ہے ان دونوں کے باڈی پوسچر جو ہیں وہ کیا ہوں گے. یو کین امیجن آپ ذرا ٹانگوں کو ساتھ جوڑے ہوئے کرسی کے ساتھ تھوڑا سا سیدھا بیٹھے ہوئے ہوں گے اور آپ کے جسم میں ایک تناؤ ہوگا. بٹ کمپیئر ٹو یو وتھ آپ کے جو انٹرویو ہیں وہ بڑے کانفیڈنٹلی بیٹھے ہوں گے، ریلیکس بیٹھے ہوں گے، تھوڑا سا ہو سکتا ہے ریکلائن ہوئے ہو، کرسی کی بیک کے ساتھ انہوں نے پش لگائی ہوئی ہو اور وہ اس طرح بیٹھے ہوئے. تو سٹنگ پوسچر یا اسٹینڈنگ پوسچر، کسی آدمی کے کھڑے ہونے کا طریقہ، کسی آدمی کے خاص طرح سے چلنے کا طریقہ، یہ باڈی موومنٹ اور باڈی پوسچر جو ہے یہ نان وربل کمیونیکیشن کا ایک بہت اہم رول ہے. جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو کسی کے بارے میں جب ہم کوئی اوپینین جو ہے وہ بناتے ہیں تو ہمارا اوپینین جو ہے وہ کس بنا پہ ہوتا ہے؟ اوپینین اس آدمی کے نان وربل جو کیوز ہیں ان کو ہم اپنے پاس ایکسپیرئنس میں کسی نان وربل آدمی کے نان وربل کیوز کے ساتھ ملاتے ہیں اور اس کے بعد اس بندے کے بارے میں کوئی ہم اوپینین جو ہے وہ کام بناتے ہیں. سو باڈی موومنٹ اینڈ باڈی پوسچر آر ٹو ویری امپورٹنٹ تھنگس آف نان وربل کمیونیکیشن. دے ہیلپ ادرس ٹو فارم اوپینین آف us or of anyone whom they are watching, کہ ان کے کیسے ان کے بارے میں کوئی اوپینین جو ہے وہ بنایا جائے. تو باڈی موومنٹ اور باڈی پوسچر، آپ کے ہاتھوں، آپ کے جسم، یہ بڑے اہم نان وربل کیوز ہیں جو دوسروں کو اور دوسروں کو ہمارے بارے میں بتاتے ہیں. اینڈ وی کم ٹو نو اباؤٹ ادرس تھرو دیز پوسچرز آف دیئرز، رائٹ. اینڈ second thing is physical characteristic. Physical characteristics such as body shape, general attractiveness, body and breath odor, weight, hair and skin color and are important part of non-verbal communication. اب physical characteristic کہ ایک آدمی کی باڈی شیپ کیا ہے، اس کا جو ہے وہ بلڈ کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نان وربل کمیونیکیشن میں کسی بندے کے فزیک کے بارے میں، اس کے فزیکل فیچر جو ہیں، کس طرح وہ بال بناتا ہے، اس کے جسم کی جو باڈی اوڈو ہے وہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں
یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں کہ ہم دوسروں کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں. Obviously, if somebody is wearing some very good perfume, you are going to make another opinion about him or her than about somebody who gives off some bad smell. You can form that the person is not a very tidy one, not clean. تو اس دوسروں کے پرسنالٹی کے بارے میں وی فارم اوپینین تھرو دیئر فزیکل فیچر سے ہم ان کے بارے میں اوپینین جو ہے وہ بناتے ہیں. سملرلی بیکاز پیپل ریئیکٹ اینڈ ریسپانس ٹو دیز فیکٹر دے آل ڈیٹرمن دیئر ریسپانسز ان interpersonal encounters. First impression and images of other can be associated unconsciously with past experience of people with similar physical characteristics. یعنی ہم جب ایک دوسرے لوگوں کے بارے میں اوپینین بناتے ہیں ان کے فزیکل فیچرز کے حوالے سے, تو when we come across a person and whether we are impressed from him or her or not will depend on our past experience about a similar person. یعنی ہم نے کسی ماضی میں کسی شخص کو اس حالت میں دیکھا تھا تو ہمارا اس کے بارے میں کیا رویہ بنا تھا, اسی رویے کو ہم حال میں اپلائی کر دیں گے کہ when we come across such a person who looks very smart, very attractive, so we'll obviously we form an opinion about him, and this opinion of us will depend on our past experience of a similar person having similar features, similar personality. تو اس طرح فزیکل فیچر جو ہے یا فزیکل کیریکٹرسٹک جو ہیں یہ بہت ڈپینڈ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو یا کسی جگہ مارکیٹنگ کرنے جا رہے ہیں, کوئی پریزنٹیشن دینے جا رہے ہیں, کوئی اس طرح کا کام کرنے جا رہے ہیں, تو یو نو دیٹ ہاؤ امپورٹنٹ یور فزیکل اپیئرنس از. یعنی یو ون اور لوز ڈپینڈ آن یور فزیکل اپیئرنس اور یور فرسٹ امپریشن اور یور فرسٹ امیج دیٹ یو آر گوئنگ ٹو لیو ٹو دا پیپل یو آر گوئنگ ٹو سی, یو آر گوئنگ ٹو ہیو انٹریکشن ود. یعنی جن لوگوں سے آپ ملنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو امپریشن رہے گا وہ آپ کی فزیکل اپیئرنس ہے. وہ یعنی اس سے پہلے کہ ہم بولیں, ہمارے ورڈ ہماری بات ہماری شخصیت کو ری انفورس کریں, پیپل میک اوپینین اباؤٹ اس آن دا بیسس آف آور فزیکل اپیئرنس. سو آفٹر فزیکل اپیئرنس وی ہیو دی تھرڈ ایسپیکٹ of non-verbal communication, that is para-language or vocal qualities. Para-language, as it's quite clear from its very definition, very term, para-language, that's something more than words, more than your words that you convey through your voice. یعنی کوئی ایسی چیز جو کہ آپ اپنی آواز میں الفاظ کے علاوہ بیان کرتے ہیں. You know that when you are in a sad mood and you speak, utter some words, but the way you utter the word give a non-verbal message to the listener, and the listener asks you that what has happened, کہ کیا ہوا ہے. Similarly, when you are happy, you not only use words, but the way you use those words also give a message to your listener that there is something of happiness. So the way words are uttered matters and give non-verbal messages. So let's see that what actually how can we define this paralanguage. We can say paralanguage is that part of language associated with but not involving the word system. It consists of the voice qualities and vocalization that affects how something is said rather than what is said. Voice quality includes pitch range, pitch control, rhythm control, tempo, articulation control, resonance. So سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ it is not what is said
یعنی پیرا لینگویج میں ہم جن چیزوں پہ غور کرتے ہیں یا جو ہمارے نان وربل کمیونیکیشن کا باعث بنتے ہیں, جو میسیجز دیتے ہیں, دیٹ از ناٹ واٹ از سیڈ, کہ یہ نہیں ہے کہ کیا کہا جا رہا, بٹ ہاؤ سم تھنگ از بینگ سیڈ, کہ کوئی چیز جو ہے اس کو کیسے کہا جا رہا ہے. کسی چیز کو ہم جب کہہ رہے ہیں تو ہماری آواز اس کو کیسے کہہ رہی ہیں. تو اس میں جن چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے ان میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے پچ. پچ جو ہے, پچ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچ از دی میوزیکل کوالٹی آف دا ساؤنڈ, یعنی ہماری ساؤنڈ کی میوزیکل کوالٹی جو ہے, یعنی لو پچ ہے یا ہائی پچ ہے. بیسیکلی ہمارے اس ایڈمز ایپل کے پیچھے 2 ووکل کارڈز ہیں, دیز آر 2 میسکولر فولڈز. ان فولڈز میں مختلف الفاظ نکلتے وقت ان میں وائبریشن ہوتی ہے. تو وائبریشن کی فریکوینسی جو ہے اس کے نتیجے میں ہماری ساؤنڈ جو ہے یا آواز جو ہے اس میں پچ جو ہے وہ آتی ہے, کہ کتنی تیزی کے ساتھ وائبریشن جو ہے وہ ہو رہی ہے, کس فریکوینسی پہ وائبریشن ہو رہی ہے, اور اس سے آتی ہے. تو پچ جو ہے کہ ہمارے نوٹس جو ہیں وہ کتنے اونچے ہیں اور کتنے نیچے ہیں. اب جب آپ کسی مسئلے کا شکار ہوں گے, کسی پریشانی میں ہوں گے, تو اس وقت آپ کی آواز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. اسی طرح ردم ہے, ٹیمپو ہے. جب آپ کو گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں ایک ردم آ رہا ہے, الفاظ جو ہیں وہ ایک تسلسل کے ساتھ, ایک کنٹینیوٹی جو ہے, چاہے آپ اونچی بول رہے ہیں یا آپ ہلکی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں, بٹ دیر از اے ردم. سننے والا جو ہے وہ اس کو ایک فریکوینسی اس کے کانوں تک پہنچ رہی ہے, اکوسٹکس یعنی فزیکل ویوز جو ہیں وہ اس کے کانوں تک پہنچ رہے ہیں, وہ ایک ردم محسوس کرتا ہے. اسی طرح ٹیمپو جو ہے, گفتگو میں ٹیمپو, کہ کس ٹیمپو کے ساتھ بول رہے ہیں. آپ ہیزیٹنٹ تو نہیں ہیں, آپ گفتگو کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. سننے والا جو ہے اس کے اعصاب کو آپ وقفے, پازز جو ہیں وہ زیادہ تو نہیں دے رہے. اسی طرح ریزوننس, آپ کی آواز میں گونج کیا ہے, یہ خاص طور پہ دی ایریا بٹوین دی ووکل کارڈس اینڈ دی oral cavity اور nasal cavity, uvula سے نیچے جو ہے, uvula سے نیچے جو ہے یہ ہمارا حصہ, اس میں جو ریزوننس پیدا ہوتی ہے یہ وال ہے, فیرنکس کا علاقہ ہے, جس میں جب آواز جو ہے وہ ہمارے ووکل کارڈ سے نکلتی ہے تو ادھر آ کے اس میں ایک ریزوننس جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پیرا لینگویج کے ضمن میں آتی ہیں, اینڈ دے آل کنوے سم نان وربل میسیجز ٹو آور لسنر. یعنی نان وربل میسیجز میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں, اور کسی بات کے اوپر ہماری غم کو, ہماری خوشی کو, یعنی دے ایکسپلین ڈفرینٹ ایموشنز آف اس, یعنی یہ ہمارے مختلف ایموشنز جو ہیں ان کو بیان کرتے ہیں ہمارے لسنرز کو, کہ جو سن رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے جو سن رہے ہوتے ہیں ان کو ہم ہماری اصل میسج کے علاوہ وہ میسج کس موڈ میں دیا جا رہا ہے اس کو یہی چیزیں جو ہیں وہ کنوے کرتی ہیں. Vocalization also gives clue to the total message. 3 of these are shown in this table. The tone of voice, rate of speaking and voice inflection are an important part of the total message. A tired person, for example, will speak more slowly than usual. A disappointed person may speak with a flat tone, while the tone of voice of someone excited about a coming holiday reflects excitement. تو یہ اس میں the typed vocal characteristics میں we say that vocal characteristics laughing, crying, sighing, yawning, clearing the throat, groaning, yelling, whispering. vocal qualifiers جو ہیں intensity کو شو کرتے ہیں, loud, soft, pitch, height, high, low, and vocal segregation, sounds such as or silent pauses. So you can see that کہ ہماری جو نان وربل کمیونیکیشن جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ جاتی ہیں, کہ ہم گفتگو ہمارے ووکل کوالیفائرز کیا ہیں اور ووکل کوالٹیز جو ہیں وہ کیا کیا ہیں.
تو اس طرح اگر ہم نان وربل کمیونیکیشن جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, اگر ہم ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو آج کی ہم نے جو گفتگو کی ہے اس میں ہم نے نان وربل کمیونیکیشن جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے. اگرچہ ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ ختم نہیں ہوا, اس میں مزید کچھ باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کرنا رہتی ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا شروع سے کریں کہ نان وربل کمیونیکیشن جو ہے وہ اٹس ناٹ انکوڈیڈ ان ورڈس, اٹ گوز unconsciously, it is spontaneous, it is very honest there, and then we discuss and before it non-verbal communication and verbal communication form the total message. I mean, we cannot say that verbal communication gives some separate message and non-verbal communication gives some separate message. The total effect of the message is given through both non-verbal and verbal signals. Then we studied different types of non-verbal communication, such as personal non-verbal communication, which is personal to every individual, as every one of us has his or her own way of communicating. Similarly, the second type is the group or cultural communication. Every culture is distinctive from other culture, and there are certain non-verbal aspects associated with one culture which makes him different from other culture. And then the third type of non-verbal communication is universal communication, the communication which is common to all the people living in every nook and cranny of the world, whether they are living in Africa or they are living in Asia or in any country. These non-verbal communication are common. And then the fourth one was unrelated communication, non-verbal communication such as sneezing, and which has little effect on the oral message. Then we studied how we can analyze communication, and we said that it can be seen in 7 parts: body movement. Then we said it has a physical appearance and paralanguage, and there are certain other parts as well, which we will be discussing in our next lecture. So today we can say that I hope that after having listening to this lecture, you must have formed an idea of non-verbal communication. So I would like you to think of your own personal non-verbal cues. What non-verbal cues you personally make, which make you different from others. So اگلے لیکچر تک کے لیے پھر ملیں گے. خدا حافظ.